भी जगह और किसी भी लम्हे उसकी जरूरत पेश आ सकती है और उसके काम आता है। तारीख इब्न असाकिर में अली बिन हरब के हवाले से यह वाकया बयान किया गया है कि अली बिन हरब कहते हैं कि मैं दरिया दजला में कश्ती में सवार था, तो मौसम खुशगवार था। अचानक एक मछली कश्ती में आके गिरती है। हम 5-6 आदमी थे, बहुत बड़ी मछली थी। तो हमने आपस में मशवरा किया कि मौसम भी खुशगवार है और मछली भी काफी बड़ी है, क्यों ना किसी साहिल पे उतरकर इस मछली को पकाकर इन लम्हात को मजीद खुशगवार बना लिया जाए। मल्लाह से मशवरा करते हैं, मल्लाह भी राजी हो जाता है। हम एक साहिल पे उतरते हैं ताकि इस मछली को भून कर पिकनिक मनाएं। जब साहिल पे उतरते हैं, देखते हैं वहां एक इंसान कत्ल किया हुआ है, मकतूल है, और उसके करीब ही एक और इंसान रस्सियों के साथ जकड़ा हुआ है। हम ये चीज देख के परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उस बंधे हुए इंसान को खोलते हैं जिसके मुंह में कपड़ा दिया हुआ था ताकि उसकी आवाज न निकले, हाथ पांव बंधे हुए थे। जब उसे खोलते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये जो इंसान कत्ल किया हुआ है ये कौन है? तो बताता है कि हम एक काफिले में शरीक थे और ये शख्स उस काफिले में मेरा दोस्त बन गया। इसे मालूम हुआ मेरे पास बहुत माल है, तो रात मैं सोया रहा, काफिला रवाना हो गया। इसने मेरी नींद से नाजायज फायदा उठाया। नींद की हालत में मेरे हाथ पांव बांध दिए। मैं बेदार हुआ। मैंने इससे कहा कि तुम मेरा माल ले लो, लेकिन मुझे हलाक ना करो। लेकिन इसका इसरार था कि नहीं, अगर मैं माल ले भी लूं और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तुम जाके बता दोगे कि मेरा माल किसने छीना है। इसलिए माल लेने के साथ साथ तुम्हें कत्ल करना ये जरूरी है। वो अपने कमरबंद से एक खंजर निकालना चाहता है, लेकिन खंजर कमरबंद में अटक गया। ये जोर लगा के खींचता है, वो खंजर बाहर नहीं निकलता। इसने पूरा जोर लगाया तो खंजर निकल के इसके हलक पे लग गया, उसकी शारक कट गई और चंद लम्हात बाद ही ये जमीन में गिर गया। इसके गिरने के बाद अब मुझे फिक्र हुई कि यहां कोई इंसान करीब नहीं है, न ये ऐसा रास्ता है जहां से लोग गुजरते हों। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मेरे मुंह में कपड़ा है, न मेरी आवाज बाहर जा सकती है, न मैं चल फिर सकता हूं, न कहीं जा सकता हूं। ऐसे लम्हात में वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी जात है जो मुझे बचा सकती है? मैंने अल्लाह को याद किया कि ऐसे लम्हों में दुनिया की कोई कुव्वत और कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती है। अगर कोई बचा सकता है सिर्फ एक अल्लाह की जात है। मैंने दिल ही दिल में दुआएं की, क्या अल्लाह मुझे इस खौफनाक मौत से बचा, तू ही जिंदगी देने वाला है, तू ही जिंदगी की हिफाजत करने वाला है। मैं दुआएं करता रहा तो तुम यहां आ गए और तुमने मुझे खोल दिया। अब तुम बताओ तुम यहां कैसे आए हो? ये तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग सैर के लिए आए, तुम किस तरह यहां पहुंचे? तो हमने बताया कि हम कश्ती में जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी मछली कश्ती में आके गिरी, तो हमने चाहा कि साहिल पे उतर के हम उसे पकाते हैं। साहिल पे उतरे थे ताकि कुछ लकड़ियां इकट्ठी करें, लेकिन तुम्हें देख लिया। तो हम सब ने यकीन कर लिया कि हमें अल्लाह ने भेजा था इस इंसान की मदद के लिए। जब हम वापस कश्ती में पहुंचते हैं तो देखते वहां मछली ही नहीं है। तुम्हारा यकीन और पुख्ता हो गया कि मछली सिर्फ इसलिए अल्लाह ने भेजी कश्ती में कि हम साहिल पे उतरें, इस इंसान की जान बचाएं। तो अल्लाह एक ऐसा सहारा है जो ऐसे लम्हात में भी काम आता है जहां दुनिया की और कोई कुव्वत काम नहीं आ सकती।
اور دنیا کے تمام سہارے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، بے وفا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا ایک ایسا ہے جو کسی بھی لمحے چھوٹ نہیں سکتا اگر ہم اسے پکڑنا چاہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری اسباب ہمارے فائدے میں جا رہے ہیں، ہمیں تو خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس ذات نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے، جو ان اسباب کی مالک ہے اور ان اسباب کی تاثیر کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ قوم عاد جو اپنے زمانے کی بڑی مضبوط ترین قوم تھی، بڑی بہادر قوم تھی، ان پر قحط سالی کے آثار آئے، کافی عرصے سے بارش نہ ہوئی تو بڑے پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن اچانک دیکھتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، تو بادل دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، بڑی خوشی سے چلائے کہ بادل آ گئے ہیں، اب برسیں گے، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ بادل جن پہ سہارا تھا، یقین تھا کہ بادل ہیں، بارش ہوگی، یہ برسیں گے، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، لیکن جب وہ بادل آئے تو وہاں سے پانی نہیں برسا بلکہ پتھر برسے اور وہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ہمارے فائدے کے ہیں، لیکن جب اللہ پہ ہمارا یقین نہ ہو، اللہ کی ہم بات نہ مانیں، اللہ کی اطاعت نہ کریں، تو پھر یہ ظاہری اسباب بھی ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ پہ ہمارا اعتماد ہو، یقین ہو، اور اللہ کی ہم اطاعت کرنے والے ہوں، اس کے حکام کی تعمیل کرنے والے ہوں، ظاہری اسباب نہ بھی ہوں لیکن ہمیں وہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص کہیں باہر جنگل میں جا رہا تھا، اسے آسمان سے آواز آئی، اس کی حدیقۃ فلان، کہ فلاں آدمی کے باغ کو سراب کرو۔ اس نے آواز سنی، اوپر آسمان کو دیکھا، وہاں بادل تھے، اچانک ایک بادل الگ ہوا اور ایک پہاڑ پہ برسا، وہ سارا پانی ندی نالوں کے ساتھ بہہ کر ایک نالے میں آ گیا۔ تو یہ شخص سوچتا ہے کہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو گیا ہے، باقی بادل نہیں برسے، ایک چھوٹی سی ایک بدلی یہ برسی ہے، دیکھو یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ کیا اس انسان کے باغ میں جا رہا ہے جس کے نام میں نے اس آواز میں سنا تھا؟ وہ پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، آگے جا کے دیکھتا ہے کہ وہ پانی، وہ نالا ایک انسان کے باغ میں جا کے گر رہا ہے اور باغ کا مالک اس پانی کے ساتھ اپنے باغ کو سراب کر رہا ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے فضا میں سنا تھا کہ اس کی حدیقت فلان، کہ فلاں آدمی کے باغ کو سراب کرو۔ وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسے بادلوں میں ایک آواز سنی تھی، کسی نے بادل سے کہا کہ جا کے فلاں آدمی کے باغ کو سراب کرو، تو وہ بادل برسا اور سارا پانی جمع ہو کے اس نالے میں آ گیا جو نالا تمہارے باغ میں آ رہا ہے۔ مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ باغ کس کا ہے اور وہ آدمی کیا کام کرتا ہے، وہ کون سے نیک اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے کہیں اور بارش نہیں ہوئی، یہ پانی کسی اور باغ میں نہیں گیا، تیرے باغ میں آیا ہے۔ تو تم کون سا کام کرتے ہو، کون سے ایسے نیک اعمال کرتے ہو کہ یہ بارش کا پانی کسی اور کے کھیت میں نہیں گیا، کسی اور کے باغ میں نہیں گیا، تمہارے باغ میں آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی اتنے بڑے کام تو نہیں کرتا ہوں، صرف یہ کرتا ہوں کہ جو بھی اس باغ کی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب پہ، اور ایک حصہ اسی باغ کی حفاظت پہ، پیداوار پہ، بیج پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ بس میرا یہ کام ہے کہ کل حصے 3 کرتا ہوں، ایک اللہ کے نام پہ، ایک اہل و عیال کے لیے اور ایک باغ کے لیے، اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔
تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کو خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے حفاظت بھی کرتے ہیں، ایسے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے اپنے خاص بندوں تک یہ نعمت پہنچا دیتے ہیں۔ پوری بستی میں کسی اور کے باغ میں بارش کا پانی نہیں پہنچا، کسی اور کا کھیت سراب نہیں ہوا، رب ذوالجلال اس بات پہ قادر تھے کسی دور دراز کے علاقے میں بارش برسا کے وہاں سے پانی لے کے اس تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ پہ ہمارا اعتماد ہو، اللہ پہ یقین ہو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری امداد کرتے ہیں کہ باقی سارے محروم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ایک بندہ اس کے حکام کو ماننے والا اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام طاؤس کے والد بیان کرتے ہیں۔ امام طاؤس بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، امام تھے۔ ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے 4 بیٹے تھے، تو ایک بیٹے نے اپنے باقی بھائیوں سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، تو میری ایک شرط ہے کہ جو شخص بھی ہم میں سے باپ کی خدمت کرے وہ باپ کی میراث نہیں لے گا، اور جو خدمت نہ کرے وہ باپ کی میراث لے گا۔ عجیب سی شرط بیان کی کہ جو خدمت کرے گا باپ کی اس کو باپ کی میراث نہیں ملے گی، اور جو خدمت نہیں کرے گا باپ کی میراث وہ لے لے گا۔ تو تم خدمت کر لو، میراث میں لے لوں گا، یا نہ خدمت کرتا ہوں، میراث تم لے لینا۔ تو باقی تینوں بھائی اس بات پہ راضی ہو گئے کہ چلو تم خدمت کرو، میراث ہماری۔ تو یہ بیٹا بوڑھے باپ کو سنبھالتا ہے، خدمت کرتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تو ساری میراث جو باپ کی تھی باقی 3 بیٹے لے لیتے ہیں۔ اس بیٹے کو کچھ عرصے کے بعد ایک خواب دکھائی دیتا ہے، اسی کو انسان کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ جاؤ، وہاں 100 دینار سونے کا سکہ ہے، یہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، جا کے اٹھا کے لے آؤ۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ وہ 100 دینار جو ہیں کیا باعث برکت بھی ہیں یا نہیں، ان 100 دیناروں میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی سے خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے رات جو خواب دیکھا، بیوی کہتی جاؤ 100 دینار لے آؤ، ہمارے کام آ جائیں گے۔ تو کہتے کہ جس مال میں برکت نہیں ہے، ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہمیں مال نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو۔ پھر خواب آتا ہے کہ جاؤ فلاں مقام پہ 10 دینار ہیں، اٹھا کے لے آؤ، تمہارے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ اس مال میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح خواب بیوی کو بیان کرتا ہے، یہ پھر کہتی ہے کہ وہ 10 دینار لے آؤ، پہلے 100 تھے اب 10 رہ گئے ہیں، پھر یہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، اگر اس مال میں برکت نہیں ہے، ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں جاتا۔ پھر خواب آتی ہے تیسرے دن کہ جاؤ فلاں مقام پہ 1 دینار ہے، وہ لے کے آؤ۔ پوچھتا ہے اس برکت ہے یا نہیں؟ یا ملتا کہ ہاں برکت ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے، اس مقام پہ جاتا ہے، 1 دینار لے کے آتا ہے۔ ابھی راستے میں تھا تو دیکھتا ہے کہ ایک انسان مچھلی بیچ رہا ہے۔ پوچھتا ہے کتنے، کیا بھاؤ مچھلی کا؟ بتاتا ہے کہ 1 دینار کی 2 مچھلیاں ہیں۔ تو 1 دینار کی اس سے وہ مچھلیاں خرید لیتا ہے، مچھلی خرید کے گھر میں لاتا ہے۔ جب اس کو چیرتا ہے تو ان دونوں میں